अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुशामदीद करती हूँ। आज बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी, बहुत ही खूबसूरत और सच में आपके चेहरे पर स्माइल लाने वाली नॉवेल है। 1 मिनट के लिए भी आपका दिल दुखी नहीं होगा। ये नॉवेल रीड करते करते स्माइल हरदम रहेगी। हमारी नॉवेल का नाम है मोमिना जी और इसे तहरीर किया है राबिया ख़ान ने। मुझे ये नॉवेल कोई इतनी पसंद आई है, इतनी अच्छी लगी है, क्या ही बताऊँ। बहुत अच्छी नॉवेल है। हमारी नॉवेल अरेंज मैरिज बेस्ड नॉवेल है और क्यूट सी और पटाखा हीरोइन है हमारी नॉवेल की। और हमारी नॉवेल का जो हीरो है वो ममाज बॉय है, जैसे शहरी लड़के होते हैं उस टाइप की। और हमारी नॉवेल की जो हीरोइन है, जिसे गांव में बहुत से निडर और सही बात कहने वाली उस टाइप की है। और कॉमेडी सी नॉवेल है, बहुत प्यारी नोक झोंक बताई गई है इसमें। और मुझे तो ऐसा लगा हर लड़की को इसी तरह होना चाहिए जिस तरह की इस नॉवेल की हीरोइन है। सच में बहुत ज़बरदस्त किरदार है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सुन रहे हैं तो ये नॉवेल ज़रूर सुनिए और रीड कीजिए, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट सी नॉवेल है लेकिन बहुत ज़बरदस्त है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये नॉवेल रीड करके बहुत अच्छा की। और हाँ, सुफियान कुरैशी का मुझे मैसेज आया था इसारे यार के लिए, तो मुझे पता है कि आप ये नॉवेल रीड करेंगे तो खुश हो जाएंगे। बहुत प्यारी नॉवेल है। आप लोग सभी ये नॉवेल सुनिए, रीड कीजिए और खूब इंजॉय कीजिए। बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। लाउंज में रखे सोफे पर सारे घर के अफराद विराजमान थे और माहौल ज़रा गर्म हो रहा था। दाएं हाथ वाले सोफे पर कासिम साहब गाल तले हाथ रखे संजीदगी से कुलसुम बेगम को और कभी उनके मुकाबिल बैठे अपने छोटे बेटे रज़ा को देख लेते, जो बहुत बुरा फंसा था। दूसरे सोफे पर उनकी सबसे छोटी बेटी रानिया बैठी थी और बेचारगी से भाई की बनती दुर्गत देख रही थी। मौजू हमेशा से उसकी और मुमना की शादी के गिर्द घूम रहा था। भाई, बड़े भाई ने की है ना अपनी मर्जी से शादी, जाओ जाकर हाल देख उसका। उनकी बेगम मोहतरमा को ना धोना आता है ना पकाना, ना किसी काम में दिलचस्पी है उस लड़की को। सारा दिन या तो सोती रहती है या फिर शॉपिंग और मैके के चक्कर। 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ है तुम्हारे भाई को उस लड़की के आ जाने से, बल्कि उल्टा मज़ीद मेरा बच्चा हलकान हो रहा है कारोबार और अज़दवाजी ज़िंदगी के मुतदल रखने में। हमेशा से बहस सायरा भाभी से शुरू हो रही थी और रज़ा पर ख़त्म होनी थी। कुलसूम मिजाजन सख्त सास वाक़ई नहीं हुई थी, मगर बड़े बेटे की हालत ज़ार देख कर वो छोटे को हर किसी इजाज़त नहीं दे सकती थी कि जहाँ चाहता शादी कर लेता। अब उसकी शादी वहीं होगी जहाँ वो चाहेंगे और बस, फुल स्टॉप। माँ, मैं अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर रहा और ना ही मुझे कोई पसंद है। मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे मोमना से शादी नहीं करनी, मुझे वो नहीं पसंद। इसने ये बात अपनी माँ से कोई 365 बार कह दी थी, मगर कुलसूम की सुई मोमना पर अटक चुकी थी। और क्या खराबी है मेरी मोमना में? तड़क कर बोला। आखिर को फूफी थी इसकी। बस माँ, वो अजीब है, मुझे नहीं पसंद। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए झरझरी लेकर जो समझ आया बोल दिया। मगर फिर कुलसूम का लाल भभूका चेहरा देखकर अंदाजा हुआ कि कुछ गलत बोल दिया है। तुम कह रहे हो कि मेरी भतीजी अजीब है? सरसराते इस्तफसार पर कासिम साहब सीधे हो बैठे। बहस बड़ा दिलचस्प रुख इख्तियार कर गई थी। नहीं, उफ, क्या कह दिया इसने? खुद पर 100 दफ़ा लानत भेजकर उसने जल्दी से नफ़ी में सर लाया। मेरा मतलब है कि मुझे वो नहीं पसंद, वो मेरे टाइप की नहीं है माँ। गाँव नुमा शहर में रहने वाली लड़की है और मेरे मिजाज से खासी मुख्तलिफ। मेरा और उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो जो शहर में रहने वाली लड़की हम ब्याह कर लाए हैं, वो कौन सा हमें चांद चढ़ा कर दे रही है? और ज़रा मुझे एक बात तो बताओ, तुम मोमना को दूसरे लफ्ज़ों में गंवार कह रहे हो? रज़ा का दिन क्या, अपने बाल नोच ले। कासिम साहब ने उसकी हालत देखकर बमुश्किल मुस्कुराहट रोकी थी। नहीं माँ, गंवार क्यों कहूँगा उसे मैं? ज़बरदस्ती मुस्कुराहट होठों पर चिपका कर माँ को देखा, मगर अंदर ही अंदर उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। उसे दुनिया की हर लड़की मंजूर थी सिवाय मोहसिन मामू की बेटी मोमिना के। होते हैं ना कुछ लोग जिनसे बिलावजह उकताहट होती है, उसे भी मोमिना से वैसी उकताहट होती थी। तुम्हारी शादी मोमिना से होगी रज़ा, बस और बस। तुम कुछ नहीं बोलोगे? मगर माँ, मैंने कहा कि अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, धड़ाक से कहा तो उसने खुले लब बेचारगी से बंद कर लिए। माँ, आप जहाँ कहेंगी मैं वहाँ शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज़ मोमिना से नहीं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बुराई है, मगर माँ मुझे वो नहीं पसंद। नॉर्मल सी बात है ये, कोई बिलावजह भी नापसंद आ सकता है। उसने सुलाजू से अंदाज में अमन का झंडा लहराया, मगर कुलसुम का दिल अचानक चाहा उसी झंडे के डंडे से उसका सर तोड़ दे।
میں اب کوئی اور بات نہیں سنوں گی. ہم جا رہے پشاور مومنہ کا ہاتھ مانگنے اور تم اس کے لیے راضی ہو. واہ عجیب مصیبت ہے. اس نے سر جھٹکا. تمہاری ماں اگر کوئی بات اتنے اصرار سے کہہ رہی ہے رضا تو وہ اس کا ریزن بھی رکھتی ہوگی. اور کسی کی بیٹی کو بلا وجہ ناپسند کر کے انکار کر دینا انسلٹ ہے بیٹا. اگر وہ اچھی نہیں ہوتی تو تمہاری ماں کو تمہارے لیے پسند نہیں آتی. قاسم صاحب نے بہت معتدل بات کر کے معاملہ سمیٹنے کی کوشش کی. یہی بات سمجھا رہی ہوں میں اسے کہ دشمن نہیں ہوں میں اس کی. اگر اسے اس کی لیے پسند کیا ہے تو کچھ سوچ کر کیا ہوگا. کلثوم بیگم نرم ہوئی تھی. اس نے ان دونوں کو بیچارگی سے دیکھا. جو بھی ہو جاتا اس کا دل نہیں مانتا تھا مومنہ کے لیے. مگر مزید بحث کی جائے بنا وہ سر جھکائے لاؤن سے اٹھایا. مومنہ. شبانہ بیگم اسے کب سے آوازیں دے رہی تھی مگر مجال ہے جو وہ جواب دے دیتی. کالج سے آئے اسے 15 منٹ ہو چکے تھے اور مستقل 15 منٹ سے گھر کے دروازے میں آدھی اندر اور آدھی باہر کھڑی ساتھ والی پڑوسن سے بحث کر رہی تھی. خالہ میں آپ سے ایک بات کہہ رہی ہوں کہ وہ لڑکی صالح بھائی کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے. چہرے کی خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوا کرتی نا. صالح بھائی کو اگر برباد کرنا ہے تو جائیں کر لے اس لڑکی کو. مگر میں بتائے دے رہی ہوں کہ پھر میرے پاس روتے ہی مت آئیے گا. سفید لمبی سی چادر خود کے گرد لپیٹے وہ بنا کسی چیز کی پرواہ کیے مدبرانہ سے انداز میں سر ہلا کر خالہ کو گویا نصیحت کری تھی. اس بات سے بے نیاز کہ وہ گھر کے دروازے میں کھڑی ہے اور انتہائی حساس موضوع پر بے دریغ بول رہی ہے. کندھا ذرا دکھنے پر اسے احساس ہوا کہ اس کا کالج بیگ اب تک کندھے سے لٹکا ہے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ کو اس لڑکی میں پسند کیا آیا ہے. بس شکل. اور شادی کے بعد وہ گھر نہ سنبھال سکی اور صالح بھائی کو مزید الجھا گئی. تب آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک رہے گی. پھر سے ہاتھ نچا کر کہا تو ساتھ دروازے میں کھڑی رقیہ خالہ نے گویا اس کی دانش مندی پر سر دھنا. بیٹا پھر میں کیا کروں؟ کرنا کیا ہے؟ فوراً منع کر دے اس رشتے سے اور صالح بھائی کے لیے کوئی صالحہ ڈھونڈے. چادر سے باہر کو گرتی لٹ کو اس نے کان کے پیچھے ہڑسا اور چادر سر تک کھینچی. لیکن بیٹا رشتے والی نے تو. خدا کے لیے خالہ. اس نے زور سے ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر رکھے. ان رشتے والیوں سے تو کوسوں دور رہیں. اپنی جیب بھرنے کے لیے آپ کے صالح کے ساتھ ایسی لڑکی نکتی کریں گی نا کہ آپ تو ہک بک رہ جائیں گی. انہیں چھوڑے خود رشتہ دیکھے. اور سب سے اچھا کہ صالح بھائی سے خود پوچھ لیا جائے کہ انہیں کون پسند ہے. وہ بتا دے تو اٹھائے مٹھائی اور سیدھا جائیں لڑکی کا ہاتھ مانگنے. چٹکی بجاتے اس نے خالہ کا مسئلہ حل کر دیا تھا کہ اچانک کندھے پر پڑنے والے دھموکے سے وہ بلبلا کر پیچھے ہٹی. اس کی ماں پیچھے کھڑی تھی. کیا ہے امی؟ ادھر آؤ تم ذرا. ایک اور زوردار تھپڑ اسے کندھے پر پڑا تھا. مار کیوں رہی ہے؟ روحان سے ہو کر کندھا سہلاتے اس نے پوچھا تو شبانہ کا دل کیا بس اب تو جوتا اتار ہی لے. یہ کیا تم دروازے میں کھڑی رشتے توڑوا رہی ہو؟ اندر جاؤ. پہلے مجھے خالہ سے بات تو کر لینے دے. صالح بھائی کے لیے اچھی سی لڑکی چاہیے انہیں. مگر امی دروازے سے باہر نکلی. اب رقیہ کو ڈانٹ رہی تھی کہ وہ اس پاگل سے کیوں رشتے کا پوچھ رہی ہے. رقیہ خالہ پر برسنے کے بعد وہ دھڑ سے دروازہ بند کرتی اسے ہاتھ سے گھسیٹتی اندر لائی. سیڑھیوں سے اترتے محسن صاحب کی نظر ان دونوں پر پڑی تھی. بیگ کندھے سے لٹکائے چادر میں الجھی مومنہ اور اسے گھسیٹتی شبانہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پوچھے اس سے کہ دروازے میں کھڑی کیا کر رہی تھی. ایک زوردار تھپ اسے پھر سے پڑی تھی. مومنہ. ایک تنبیہی نظر اس پر ڈالتے انہوں نے صرف اس کا نام لیا تھا. میں نے کیا کیا ہے؟ صرف رقیہ خالہ کو بتا رہی تھی کہ نازش بالکل بھی صالح بھائی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. میں تو نیک کام کر رہی تھی. امی آئے اور ساری نیکی گندے نالے میں ڈال دی. اس کے جواب پر بمشکل مسکراہٹ روکتے محسن صاحب نے شبانہ کو دیکھا. تم نے کیوں نیکی ضائع کی اس کی؟ نیکی ضائع کی؟ آپ بھی محسن؟ الٹا ان پر حیران ہوئی. دروازے میں کھڑی پتہ نہیں کس کی بیٹی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ وہ صالح کے قابل نہیں ہے. بھلا تمہیں کسے پتہ چلا کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے؟ مجھے پتہ ہے امی. اس نے چادر سے سر سے اتاری اور بیگ صوفے پر رکھا. وہ لڑکی کالج میں کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی اور اس کا رویہ اف خدا اتنا پلاسٹک اور اتنا فیک ہے. میں کیا بتاؤں آپ کو. دوستی صرف ان لوگوں سے کرتی تھی جو اس کی ہر وقت تعریفیں کرتے رہے آگے پیچھے گھومے. کوئی معیار کوئی سٹینڈرڈ نہیں تھا امی اس کا. صرف شکل اچھی تھی جسے اس نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے بدصورت بنا دیا تھا. اور ہماری رقیہ خالہ اور ان کا وہ صالح بیٹا وہ تو اس لڑکی کو لا کر چند دنوں میں ہی بینکرپٹ ہو جائیں گے. دیکھے ذرا اس کی زبان کو. کسی کے بارے میں ایسے بات کرتے ہیں جو جیسا ہے اس کے بارے میں ویسی ہی بات کریں گے نا امی. اس میں اتنا حساس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ترقی بترقی جوابات سے محسوس ہوتے محسن لاؤنج میں رکھے صوفے پر آ بیٹھے. جب ان کی بحث خطرناک رخ اختیار کر گئی تو انہوں نے گہرا سانس لے کر کہا
परसों कुलसूम आ रही है इस्लामाबाद से। हारून भाई, रज़ा और रानिया भी साथ होंगे। लाउंज एकदम खामोश हुआ। शबाना बेख्तियार सोफे की पुश्त तक आई। क्या मतलब? मतलब परसों? या खुदा, पहले बताते ना आप, अभी कितने काम करने होंगे। उसने अम्मी अब्बू को बातें करता देखा तो मौके गनीमत जान कर बैग उठाकर अपने कमरे में भाग आई। परेशान हो रज़ा। हारून ने उसे कमरे की रेलिंग में खड़े अंधेरे को घूरते देखा तो पास चले आए। गहरा सांस लेता सीधा हुआ। परेशान नहीं हूँ बाबा, बस उकता रहा हूँ। माँ को देखे मुझे घसीट कर ले जा रही है मामू के घर। जानती भी है कि मुझे नहीं पसंद मोमिना। ख्वाह दोनों की जिंदगियों को खराब करने पर तुली है। आप समझाए ना उन्हें। वो भी उसके साथ आ खड़े हुए। गहरा सांस लेकर उसे देखा। वो माँ है तुम्हारी, और माएँ कभी भी औलादों के लिए घाटे का सौदा नहीं करती रज़ा। शबाना भाभी और मोहसिन भाई को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं। अपनी बेटी की बहुत अच्छी तरबियत की होगी उन्होंने, और पिछली दफ़ा तुम्हारी माँ उसे देख कर आई थी, तब से ही चाहती है कि तुम्हारी शादी हो जाए उससे। मगर तुम इंटर्नशिप कर रहे थे, इसीलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब तो तुम जॉब कर रहे हो, सेटल्ड हो, इसलिए वो तुम्हें अब बसे हुए देखना चाहती है। उनकी बात पर उसने सर झटका, फिर जरा झुककर दोनों हाथों से रेलिंग को थामा। मगर बाबा, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता, मुझे किसी और को पसंद करते हो। उन्होंने बेख्तियार उसकी बात काटी तो वो झुका खड़ा था नफ़ी में सर हिलाता सीधा हुआ। नहीं बाबा। तो फिर मसला क्या है उससे शादी करने में? वो अजीब है, मुझे नहीं पसंद। तुम पहले भी कह चुके हो कि वो अजीब है, ज़रा इस अजीब लफ्ज़ को खोल कर बयान करो। अब के उन्होंने हाथ बांधकर फुर्सत से उसे देखा। चंद पल लबों को काटता, बालों में हाथ फंसाए कुछ सोचता रहा, फिर गहरा सांस लेकर कहने लगा, मुझे नाजुक और सुलझी हुई लड़कियां पसंद है बाबा। जो बात करे तो सिर्फ वही सुने जिससे वो बात कर रहे हो, जिससे पहनने और ओढ़ने का ढंग हो, उठने बैठने का तरीका हो, अपने काम से काम रखे, खामोश तबा, नाजुक अंदाम, जो कि मैं यहाँ बैठ कर बता सकता हूँ कि मोमिना मोहतरमा हरगिज़ नहीं है। उसकी आदतें मेरी आदतों से बहुत मुख्तलिफ है। वो मेरे मुताबिक नहीं है बाबा, वो टॉम बॉय है। नज़ाकत तो छूकर नहीं गुजरी उसे। आवाज़ इतनी तेज़ गोया सारे शहर को सुना रही हूँ। और जब 3 साल पहले मैं गया था मामू के घर, अलमान, वो कितना बोलती है, फर फर जुबान चलती उसकी। और उसके बाल, कहते कहते बेसाख्ता रुका तो हारून मुस्कुराते हुए उसके करीब आए। उसके बाल छोटे हैं, मुझे लंबे बाल पसंद है। बस बस, सीधा हुआ। कल पेशावर जा रहे हैं हम। खैर मनाओ अपनी, और दुआ करो कि टॉम बॉय को गुस्सा ना आए। जानते हो ना पठानों का गुस्सा कैसा होता है। वो अपनी हंसी रोक के शरारती लहजे में उससे बोले तो बुरा समूह बनाकर फिर से अंधेरे को देखने लगा था। शुक्र मैं पठान नहीं हूँ। वैसे इतने साल गुजार कैसे ली आपने माँ के साथ? वो पठान और आप ठहरे महाजर। बस मत पूछो कि मैंने कैसे गुजार लिए इतने साल। उनके झुझुरी लेकर कहने पर वो बेसाख्ता हंसा था। वो भी उसे हंसता देखकर मुस्कुराए, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसकी जानिब देखा। जब जोड़े आसमानों पर तय कर दिए जाए ना, तो ज़मीन पर रहने वालों के दिल भी मोम कर दिए जाते हैं। रज़ा, जो लिखा है वो बेहतर होगा। वो चले गए तो रज़ा भी अंधेरी रेलिंग से हटाया। मोमिनाबाद जी, मोमिनाबाद जी। फैज़ान उर्फ फैज़ी दौड़ता हुआ घर के अंदर आया तो जो बुरा समूह बनाए मासी के साथ सफाई करी थी एकदम सीधी हुई। 12 साला प्यारा सा फैज़ी उसका दोस्त था, उसके पड़ोस में रहता था, और बाकी सब लड़कों की तरह उसके घर वाले भी उसे मोमिना का चमचा कहा करते थे, क्योंकि उसकी हर बात मोमिना बाजी से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो जाती थी। मोमिना बाजी, उसने थूक निकला, फिर जल्दी जल्दी बोलने लगा। वो रामिश को लड़कों ने खंबे से बांध दिया है फिर से, जल्दी चले, वो उसे मारेंगे। रामिश जरा एबनॉर्मल था, नॉर्मल बच्चों की तरह खेलता कूदता नहीं था, ना बात ठीक से कर सकता था। उसका फ़ायदा उठाते कुछ लड़के थोड़े दिनों से उसे खंबे से बांधकर मार रहे थे। जब तक मोमिना पहुंचती वो भाग जाया करते थे। आज तो वो इनका भुरकस बना देगी। उसने कमर से कसर दुपट्टा खोला और स्त्री स्टैंड पर लटकी चादर जोर से खींचकर फौरन पहनी। अम्मी मैं आई 2 मिनट में। और जब तक शबाना किचन से आई वो चादर संभालती जा चुकी थी। खुदा ये लड़की क्या करेगी पता नहीं। क्या कर रहे हुए तुम? वो उनके सरों पर पहुंच गई थी। तीनों लड़के स्कूल यूनिफॉर्म में थे और लगभग 14-15 साल के थे। मोमिना को देखकर तीनों का रंग उड़ा। किसी मासूम को इस तरह खंबे से बांध कर मारते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? घोड़े जितना कद है, मगर अकल घुटनों के बाद टुकनों से भी गुजर चुकी है। किसके बच्चे हो? अभी तुम्हारी माँ बापों को बुलाया ना तो इतनी मार पड़ेगी कि अपनी शक्ल भी भूल जाओगे। माफ़ी मांगो रामिश से अभी, आंखें में धाड़ कर कहा तो तीनों सहम कर पीछे हुए। रामिश मासूमियत से सर उठाए, कभी सुर्ख चेहरे के साथ तेज तेज बोलती मोमिना को देखता और कभी उन तीनों लड़कों को। सॉरी रामिश, तीनों ने बेवक्त कहा था।
شاید اپنے اباؤں سے بہت خوفزدہ تھے تینوں، اسی لیے سہم کر فوراً معافی مانگ لی۔ اور میری بات سنو، ایک کسی کمزور معصوم پر مر کر بھی ظلم نہیں کرتے، اگر کوئی ان پر ظلم کر بھی رہا ہو تو اس کا ہاتھ روکتے ہیں، پہلے زبان سے، اور اگر وہ زبان سے نہ مانے تو انہیں ہاتھ سے روکتے ہیں، ان کے خلاف اسٹینڈ لیتے ہیں۔ آئندہ تم تینوں کو میں کبھی رامش کے ارد گرد نہ دیکھوں، گھر جاؤ اپنے۔ تینوں سر جھکائے پلٹے تو اس نے جھک کر کھمبے سے رامش کو آزاد کیا، پھر اسے سمجھاتی ہوئی گھر تک لائی۔ رامش کی ماں دروازے میں ٹکی تھی۔ خالہ، اسی اکیلے مت آنے دیا کرے اسکول سے، خود لے کر آیا کرے، خیال کیا کرے اس کا، خود خیال نہیں رکھ سکتا یہ اپنا؟ بس بیٹا، میں بھی پریشان ہو گئی تھی کہ ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے رامش اسکول سے۔ تھینک یو بیٹا، کہتے کے ساتھ ہی ان کی آنکھیں نم ہوئی تو مومنہ کے دل کو کچھ ہوا۔ ان کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ ان کا رامش باقی بچوں کی طرح کھیلے کودے، باتیں کرے۔ آؤ نا اندر۔ آنکھیں رگڑتی وہ دروازے سے ذرا ہٹی تو مسکرائی۔ نہیں خالہ، پھر کبھی آؤں گی، چلتی ہوں، آپ رامش کو لے جائیے اندر، اور جب شام کو بچے میرے گھر کھیلنے آئیں تو میں فیضی کو بھیجوں گی، رامش کو اس کے ساتھ بھیج دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہاتھ ہلا کر مسکراتی وہ فیضی کے ساتھ گھر تک آئی۔ آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ فیضی نے اسے مسلسل مسکراتے دیکھا تو گردن اٹھا کر پوچھا۔ کسی کی مدد کر کے کتنا اچھا لگتا ہے نا فیضی؟ فیضی نے سر ہلایا۔ اچھا اب تم جاؤ اور شام میں رامش کو ساتھ لیتے آنا۔ گھر کے اندر آئی تو ماسی کو کچرا اٹھاتے دیکھا۔ رامش کو تو اس نے بچا لیا تھا، مگر اب اسے امی سے کون بچائے گا؟ صبح کلثوم لوگ آ رہے۔ مومنہ، کمرہ صاف کر لیا تم نے اپنا؟ صاف ہے میرا کمرہ، انہوں نے کون سا آتے ساتھ میرا کمرہ دیکھنا ہے؟ اس کے جواب پر اسے کندھے پر زوردار دھپ پڑی۔ کیا ہے امی؟ کندھا سلاتے اس نے جھنجلا کر شبانہ کو دیکھا۔ ہر بات کو مذاق نہ بنایا کرو مومنہ، ذرا اعتبار درست کرو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سیکھو، آہستہ بولو، زور سے ہنسنے کے بجائے صرف مسکرایا کرو، اور پارلر بھی جایا کرو۔ پارلر کیوں؟ بھویں اکٹھی کر کے گویا برا مان کر سوال کیا۔ داڑھی بنوانے۔ بھائی فیشیل، تھریڈنگ، بلیچ کے لیے ہی جاؤ گی نا؟ میں چاہتی ہوں میری بیٹی سر سے لے کر پاؤں تک چمکے، ہر وقت پیاری لگے۔ وہ زور سے ہنسی تو شبانہ بولتے بولتے رک گئی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ اس سب کے لیے تو آپ کو دوسری بیٹی پیدا کرنا پڑے گی، بدتمیز۔ سوری امی، مجھے لگتا ہے تمہاری پھپھو رضا کا رشتہ لے کر آ رہی تمہارے لیے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد امی نے کہا تو سیدھی ہو بیٹھی۔ کیا؟ ہاں، مجھے لگتا ہے ایسے۔ شبانہ نے نئے سل کر آئے کپڑوں کو دوسرے صوفے پر دھرا اور پھر کلثوم کے لیے لایا نیا جوڑا دیکھنے لگی۔ اس خرگوش کو کیا پڑی ہے یہاں آ کر شادی کرنے کی؟ شہر بھرا پڑا ہے لڑکیوں سے، وہاں جائے۔ مجھے اس کے جیسے نازک اندام لڑکے بالکل نہیں پسند جو ہر بات پر آؤچ، او مائی گاڈ ہی کہتے رہتے۔ اس نے منہ بنا کر بالکل رضا کی طرح کہا تو شبانہ نے سکور کر دیکھا۔ خرگوش کہتے کسی کو؟ کسی کو نہیں امی، صرف رضا بھائی کو۔ امی کو تپانے کے لیے اس نے بھائی کا دم چھلا لگایا اور امی حسب عادت تب بھی گئی۔ سدھر جاؤ مومنہ، اچھا خاصا تو ہے رضا۔ میں تو الرجک ہوں ایسے لڑکوں سے۔ بھائی ذرا باڈی شاڈی ہونی چاہیے، کوئی لڑائی شڑائی، ایک دو بار زندگی میں جیل تو گیا ہی ہو، ناک پر اور ہونٹ کے کنارے زخم ہو، پتہ چلے ٹف بندہ ہے، کوئی سلمان بھائی کی طرح کول سا بریسلیٹ ہو ہاتھ میں، اور اگر ماتھے پر گرتے بال ہو تو اوئے ہوئے۔ اسے چٹکارا لے کر بتاتے دیکھا تو شبانہ سے آنکھیں جھپکنا مشکل ہوا۔ ان کی صاحبزادی کو تو گینگسٹر سے شادی کرنی تھی، اور وہ بیچارہ ٹھہرا نازک طبیعت رکھنے والا شریف سا نوجوان۔ انہیں نہ جانے کیوں رضا پر ترس آیا تھا۔ یہ تم نے کسی گینگسٹر سے شادی کرنی ہے کیا؟ نہیں امی یار، اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ گینگسٹر بھلے نہ ہو مگر سلمان بھائی جیسا تو ہو، خدا کی پناہ۔ اس مووی سلمان کی مووی دیکھ دیکھ کر دماغ خراب کر دیا ہے۔ سلمان بھائی کو کچھ مت کہے، وہ فوراً برا مان گئی۔ سلمان بھائی کو کوئی برا بولتا تو اسے لگتا کوئی اسے برا بول رہا ہو۔ وہ اس کی فین تھی، مومنہ دی فین گرل۔ نہیں بول رہی تمہارے سلمان بھائی کو کچھ، مگر مہربانی کرو اچھے سے کپڑے پہن لو، تم نہا دھو اور کچھ دن کے لیے اپنی سوشل ورک کو بند کر دو۔ پھپھو لوگ چلے جائے پھر بن جانا گلی کا دادا، اب جاؤ۔ امی کی صلواتوں پر منہ میں بدبداتی ہوئی لاؤن سے اٹھائی۔ اس خرگوش کو تو خود سیدھا کرے گی، آیا بڑا۔ آؤچ۔ دن چڑھے گھر میں شور ہنگامہ مچا تھا۔ شبانہ مستقل نوکروں کے ساتھ صبح سے لگی تھی۔ سردیوں کی آمد تھی، اس لیے گرم بستر، سردیوں کی سوغاتیں اور باغ کی صفائی سرے سے کی جا رہی تھی۔ محسن صاحب ذات کے اعتبار سے پٹھان تھے اور شبانہ بھی انہی کے خاندان سے تھی۔ پشاور کے پوش علاقے میں ان کا آبائی گھر تھا جسے ویران کرنا انہیں منظور نہ تھا۔
اس لیے بھلے ہی یہ علاقہ شہر سے ذرا فاصلے پر تھا مگر اس کو چھوڑ کر جانا انہیں مناسب نہ لگا۔ اس علاقے کی کچی مگر کشادہ گلیاں، شفاف آب و ہوا اور خوبصورت موسم نے محسن صاحب کو اس سے جوڑ رکھا تھا، اور پھر سارا خاندان، پرانے لوگ اس علاقے کو آباد رکھے ہوئے تھے، وہ اسے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھے۔ اس علاقے میں اسکول اور کالجز کی بھرمار نہیں تھی مگر جتنے ادارے تھے معیاری تھے۔ وہ آرام سے اپنی اکلوتی لاڈلی کو یہاں پڑھا کر مزید تعلیم کے لیے شہر بھیج سکتے تھے، اسی لیے مومنہ کالج کے بعد آگے شہر جا کر پڑھنے کا سوچے بیٹھی تھی، جس کے شبانہ سخت خلاف تھی مگر محسن کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ مومنہ، ذرا یہ میٹھا فریج میں رکھ دو اور پھر رائتہ بنا کر سلاد کاٹ دو، دوپہر کا کھانا وہ یہیں پہنچ کر کھائیں گے۔ اس نے گیلے بالوں کو خشک کیا، ہاتھوں سے بالوں کو آزاد کر کے اس نے انہیں یوں ہی کھلا چھوڑا اور دوپٹہ دونوں کندھوں پر ڈالتی کچن میں چلی آئی۔ کلثوم پلاؤ کو دم پر رکھ رہی تھی اور ساتھ ہی سالن کے مسالے کو بھون رہی تھی۔ سنک کے قریب کھڑی زیادہ برتن دھو رہی تھی۔ زائدہ، اس نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میٹھا فریج میں رکھا اور سلاد کا سامان لیے درمیانے ٹیبل پر رکھ کر کرسی کھینچ بیٹھی۔ شبانہ نے اسے ایک پل کے لیے مڑ کر دیکھا تو ٹھہر گئی۔ مکمل سفید ایمبرائڈری والے جوڑے میں ملبوس کھلے گیلے بالوں کے ساتھ بہت پیاری لگی تھی۔ سوکھی سڑی لڑکیوں سے قدرے مختلف، ذرا واجبی سی مگر بھرا سا گداز جسم تھا اس کا۔ رنگ پٹھان ہونے کے بعد سرخ و سفید تھا، آنکھیں گہرے سرمئی رنگ کی تھی، بالکل محسن جیسی۔ پشت پر پھیلے ریشمی بال اسے مزید خوبصورت بناتے تھے۔ خاموش رہتی تو بہت کیوٹ لگتی مگر جیسے ہی غصے میں آتی اور بولنا شروع کرتی تو خوبصورت جادو کرنے لگتی۔ انہوں نے مسکرا کر چہرہ سالن کی جانب پھیرا، مسالہ بھون چکا تھا۔ اچھی لگ رہی ہوں۔ ان کے کہنے پر زائدہ نے بھی اسے گردن پھیر کر دیکھا مگر وہ نوٹس لیے بغیر بے نیاز سی بیٹھی رہی۔ کب اچھی نہیں لگتی میں؟ بالوں کے قدا سے جھٹک کر کہا تو شبانہ ہنسی۔ کبھی کبھی سوچتی تھی کہ کیا مخلوق پیدا کی تھی انہوں نے۔ بہت پیاری لگ رہی ہے مومنہ باجی، زائدہ نے بھی اسے دیکھتے مسکرا کر کہا تو اسے دیکھ کر مسکرائی۔ تم بھی۔ زائدہ نے بھی اس کا دلایا جوڑا پہنا تھا، کھلی کھلی سی لگ رہی تھی۔ وہ دوبارہ برتن دھونے لگی تو اس نے سلاد کا تیار کیا باؤل پرے کیا اور رائتہ بنانے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رضا سے اچھے سے پیش آنا مومنہ، خبردار جو اسے تم نے تنگ کیا تو کوئی حرکت مت کرنا، شبانہ نے اسے دیکھ کر کہا تو جو دہی پھیر رہی تھی بے ساختہ رکھی۔ نہیں کہتی آپ کے بھانجے کو کچھ، ویسے بھی مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، مجھے لڑکوں میں ہی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور وہ ٹھہرا خرگوش، اگر ابو نے سن لیا تو کیا سوچیں گے کہ ان کے بھانجے کو خرگوش کہتی ہو تم؟ ابو کو پہلے سے پتا ہے مطلب؟ انہوں نے ہاتھ روک کر مشکوک سا اسے دیکھا۔ اس سے کچھ بعید نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کر رائتہ فریج میں رکھا، چہرے پر جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسر ان کی جانب مڑی۔ میں نے نا ابو کے سامنے اسے خرگوش کہہ دیا تھا، ابو نے بھی اتفاق کیا مجھ سے اس بات پر، یہ کہا اور اس سے پہلے شبانہ جوتا اتارتی کچن سے بھاگ گئی۔ برتن دھوتی زائدہ کی ہنسی بے ساختہ نکلی۔ مومنہ کی حرکت ہی ایسی تھی۔ شبانہ رخ موڑ کر زائدہ کو ہنستے دیکھا تو غصے میں بھی انہیں خرگوش لفظ پر ہنسی آ گئی تھی۔ خدا کی پناہ ہے تم سے مومنہ۔ دوپہر 1 بجے وہ لوگ پہنچے تھے، کلثوم، ہارون، رضا، رانیہ۔ بھائی صاحب احراز کو نہیں لائے آپ نہ حریم کو؟ ملنے ملانے کے بعد جب وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے تو شبانہ نے پوچھا۔ ہارون مسکراتے ہوئے سیدھے ہو بیٹھے۔ احراز کو لانا ممکن نہیں تھا بھابھی، وہاں کمپنی کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، یا تو رضا آ سکتا تھا یا احراز۔ ہم اس بار رضا کو لے آئے۔ رضا بھلے ہی ناخوش تھا مگر ماموں ممانی کے خلوص اور خوبصورت سے موسم سے اس کا موڈ بحال ہو گیا، البتہ وہ ابھی تک نظر نہیں آئی تھی جس کی وجہ سے وہ ناخوش تھا۔ بھائی مومنہ کہاں ہے؟ کلثوم کو جب وہ آس پاس نظر نہ آئی تو محسن سے پوچھ بیٹھی۔ ارے مومنہ، وہ برابر میں گئی ہے، اس کی دوست کا بیٹا ہوا ہے، پرسوں ہاسپٹل سے آج ڈسچارج ہوئی تو وہ اس کو ملنے چلی گئی، کہہ کر گئی تھی کہ 10 منٹ میں آ جائے گی مگر السلام علیکم، پیچھے سے سلام کی آواز آئی تو بیک وقت سب نے گردنیں موڑ کر دیکھا، خرگوش نے بھی۔ وہ مسکراتی ہوئی سب سے مل رہی تھی، سفید لمبی سی چادر سے اس نے خود کو ڈھک رکھا تھا، کھلے ریشمی بال پھسل پھسل کر چادر سے باہر کو گر رہے تھے۔ وہ ہاتھ سے انہیں اندر کرتی کلثوم سے گلے ملی تو وہ خود سے اسے لگائے رہی۔ 3 سالوں میں اتنی پیاری ہو گئی تھی کہ اس پر بے ساختہ پیار آیا جاتا۔ ہارون صاحب نے معنی خیزی سے مسکرا کر رضا کو دیکھا تو انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ بابا بھی نہ، خجل ہو کر سر جھٹکا۔ صحیح خرگوش کہتی تھی وہ اسے۔ آپ بیٹھے پھپھو، میں آتی ہوں۔ رانیہ آ جاؤ پھپھو سے کہہ کر اس نے چہرہ پھیرے رانیہ کو دیکھ کر کہا تو مسکراتی اس کے ساتھ لاؤنج سے چلی گئی۔ رضا کو تو اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ واہ کیا نخرے ہے، اس نے دل ہی دل میں اسے داد دی۔ کھانا کھانے کے بعد کلثوم، ہارون اور شبانہ محسن دوبارہ لاؤنج میں آ بیٹھے۔ رضا آرام کی گز سے گیسٹ روم کی جانب روا تھا اور اسے
ایکسکورٹ کر رہی تھی ہماری مومنہ جی۔ اس نے دروازہ کھول کر کمرے کی لائٹ جلائی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے گا۔ کمرے سے نکلنے لگی تو وہ اسے پکار بیٹھا، پلیز سر درد کے ٹیبلٹ بھجوا دے، سفر کی وجہ سے سر پھٹ رہا ہے۔ جی، اس نے کہا اور پلٹ آئی۔ زائدہ کو چائے بنانے کا کہا اور پھر ٹرے میں چائے اور ٹیبلٹ رکھ کر زائدہ کو گیسٹ روم میں بھیج دیا۔ نازک سا خرگوش کچن سے لاؤنج میں جاتے اس نے سوچا تھا۔ شام میں بچوں کے شور سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے چند پل آنکھیں بند کر کے سوچنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر یاد آیا پشاور میں اپنے ماموں کے گھر کے گیسٹ روم میں سو رہا ہے۔ آنکھیں ملتا وہ بستر سے سیدھا ہو بیٹھا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھی ریسٹ واچ میں وقت دیکھا تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس نے بالوں کو ہاتھ کی کنگھی سے پیچھے کیا، چہرے پر ہاتھ پھیرتا وہ بستر سے نکلا اور فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ عصر کی نماز کمرے میں ہی پڑھنے کے بعد وہ گیسٹ روم سے باہر نکلا اور لاؤنج میں کسی کو نہ پا کر اپنے قدموں کو لان کی جانب پھیرا۔ سب شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ایک جانب بچوں کی فوج بیٹھی تھی، یقیناً انہی کے شور سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ سب کسی بات پر بہت سنجیدہ گفتگو کر رہے تھے۔ لا علمی کے باعث کندھے جھٹک کر اس نے قدم ماموں لوگوں کی جانب بڑھا دیے۔ آؤ بیٹے بیٹھو۔ محسن ماموں کی بات پر اس نے مسکرا کر کرسی سنبھالی تھی۔ نیند کے باعث اس کی آنکھوں میں ابھی تک گلابی ڈورے چمک رہے تھے۔ سفید شلوار قمیض میں وہ دور بیٹھا مومنہ کو اب کے پورا خرگوش لگا۔ وہ رانیہ کو اپنے دوستوں سے ملوا رہی تھی۔ اور اب سلمان خان کی جے ہو دیکھیں گے یا پھر ایک تھا ٹائیگر۔ بچوں کے ساتھ اسی پر بحث کی جا رہی تھی۔ ہر ویکینڈ پر وہ سب کے ساتھ سلمان خان کی فلم دیکھا کرتی تھی، اور اب تو ویسے بھی دسمبر کی چھٹیاں تھیں۔ ان سب کے مزے تھے۔ بچوں کو فارغ کر کے وہ دونوں بھی ان سب کی طرف آ گئے۔ رضا محسن سے کمپنی کے بارے میں کوئی بات کر رہا تھا شاید۔ اس نے اسے پہلی دفعہ تفصیل سے دیکھا۔ دراز قد، مضبوط، وجیح سا، دھیمے لہجے میں بات کرتا اور بہت مہذب لگ رہا تھا۔ شام کے اترتے وقت میں اس کی آنکھیں گہرے کتھئی رنگ کی دکھتی تھی۔ سردی کے باعث گلے میں شال ڈالے وہ 2-3 بار چھینک چکا تھا۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے شاید اسے زکام ہو گیا تھا۔ حد ہے، مطلب کوئی اتنا حساس کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سر جھٹک کر رخ پھپھو کی جانب پھیرا۔ کیا بننے کا ارادہ ہے مومنہ؟ پھپھو کے سوال پر اس نے مسکرا کر ابو کو دیکھا۔ محسن بھی جواباً مسکرائے تھے۔ پروسیکیوٹر بننا ہے، ابو کی طرح۔ بہت ٹف جاب ہوتی ہے جناب۔ محسن نے اسے ڈرایا مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اچھی بات ہے، اچھا ایم ہے بیٹا، ویسے بننا کیوں ہے؟ اب کہ ہارون نے اس سے سوال کیا تھا۔ اس کا شعبہ بہت دلچسپ تھا، نہیں تو پاکستان کی ہر دوسری لڑکی کا خواب صرف ڈاکٹر بننا رہ گیا تھا۔ ایک وجہ تو ابو ہے، جن سے بہت متاثر ہوں۔ ابو کی نالج سے، ان کے سوالات سے، معاملات کو ہر اینگل سے دیکھتے ہیں جیسے مجھے بہت بچپن سے فیسینیٹ کرتے ہیں ابو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے اپنے آس پاس رہنے والوں کو ہر ظلم سے محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ کسی ملک کی پروسیکیوشن اگر مضبوط ہے تبھی وہ ملک ترقی کر سکتا ہے اور سیاسی طور پر مستحکم ہو سکتا ہے۔ مجھے زیادہ کچھ نہیں، بٹ اپنے آس پاس رہنے والوں کو انصاف دلانا ہے۔ مجھے عدالتوں میں ان کے طویل کیسز لڑنے ہیں، ان کے مجرموں کو سزائیں دلوا کر اپنے علاقے کو پاک رکھنا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ سب تھکا دینے والا ہے، مگر میں یہ کروں گی۔ اس کے لہجے میں عزم بول رہا تھا۔ محسن کی بیٹی تھی، مضبوط رائے رکھنے والی۔ ہارون صاحب مسکرا کر آگے ہوئے۔ مجھے بھی لائر بننا تھا، مگر اکلوتا ہونے کی وجہ سے مجھے بابا کی کمپنی سنبھالنی پڑی، اسی لیے میں نے لاء کو خیر باد کہہ کر بزنس مینجمنٹ پڑھ لی۔ بٹ بیسٹ آف لک مومنہ۔ ہارون صاحب کے کہنے پر مسکرائی۔ حالانکہ میرا اسے ایسا کچھ بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ شبانہ کے کہنے پر سب بے ساختہ ہنسے تھے۔ اگر مومنہ واقعی پروسیکیوٹر بننا چاہتی ہے تو میں اسے ہر طرح سے سپورٹ کروں گا۔ محسن صاحب نے بہت مان سے کہا تو وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی۔ بیٹے آپ نے کیا بننا ہے رانیہ؟ اب کے روئے سخن رانی کی جانب تھا۔ بہت کیوٹ سی گھنگریالے بالوں والی لڑکی تھی، لگ بھگ مومنہ کی ہم عمر، مگر وہ مومنہ کی طرح پٹر پٹر نہیں بولتی تھی۔ خاموش طبیعت کی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ مجھے ٹیچر بننا ہے ماموں۔ دیٹس گریٹ، تم ٹیچر بن بھی جاؤ گی رانی۔ ٹیچر اتنے ہی سویٹ ہوتے ہیں جتنی تم ہو۔ ابو آپ کو پتہ ہے یہ جب سے آئی ہے تب سے صرف میں بول رہی ہوں اور اس نے ایک دو بات کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کی۔ مومنہ جی بھر سے پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ ہاں تو تم کم بولو گی تو وہ بولے گی نا۔ شبانہ نے اسے لتاڑا جس کو اس نے پل بھر میں ہوا کر دیا۔ میں چپ ہوئی تھی مگر یہ کچھ بولی نہیں تو میں پھر سے شروع ہو گئی۔ کلثوم اس کی باتوں پر ہنس رہی تھی اور رضا کے علاوہ باقی سب مسکرا رہے تھے۔ وہ بہت پیور تھی، صاف شفاف۔ اگر اسے بولنا پسند ہے تو وہ بولے گی، بھلے کسی کو اچھی لگ رہی ہو یا نہیں۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔
دوسروں کے لیے خود کو بدلنا شاید اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ میں جو ہوں جیسی ہوں قبول کرے والی لڑکی تھی، باقی لڑکیوں کی طرح جو نہیں ہے۔ وہ زبردستی بننے کی کوشش میں خود کو مضحکہ خیز نہیں بناتی تھی۔ رضا اسے مستقل بولتا دیکھ کر سوچ رہا تھا اور اسے پہلی دفعہ اس کی سیاہ ریشمی چٹیا جھولتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے شاید چوٹی آگے کر رکھی تھی۔ رضا نے اس کی چٹیا سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ یہ بال اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ وہاں سے اٹھتے آخری بات اس نے یہی سوچ رکھی تھی۔ اگلے دن شام میں اس نے رانیہ کو ہاتھ سے پکڑا اور کمرے سے باہر لے آئے۔ پہلے ہم چائے پئیں گے، پھر میں تمہیں اپنے ایک بہت کیوٹ دوست سے ملاؤں گی رانی، وہ بہت پیارا ہے، بہت کیوٹ۔ تم فریش ہو جاؤ، میں جب تک چائے بناتی ہوں، پھر ساتھ چلیں گے، اوکے؟ وہ بھی پرجوش ہو کر کمرے میں فریش ہونے کی غرض سے بڑھی تو مومنہ سیڑھیوں سے دھڑا دھڑ اتری۔ آرام سے مومنہ۔ شبانہ اسے ہمیشہ سیڑھیوں سے تیز اترنے پر ڈانٹتی تھی، مگر مومنہ مجال ہے جو مان جاتے۔ ابھی بھی ان کی آواز لاؤنج سے آئی تھی، مگر مومنہ کو کہاں اثر ہونا تھا۔ فٹافٹ کچن میں آ کر چائے چڑھائی، فریج سے کباب نکالے۔ اسی وقت رضا نے کچن میں جھانکا تھا، اسے اس سے بات کرنی تھی۔ وہ چند پل یوں ہی پیچھے کھڑا رہا، سمجھ نہیں آیا کہ اسے کیسے متوجہ کرے۔ وہ کسی احساس کے تحت پلٹی تو اسے دیکھ کر ٹھٹکی، پھر رک گئی۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، براؤن جیکٹ کی زپ کو گردن تک بند کیے، زکام زدہ سی سرخ ناک پر نظر پڑتے ہی مومنہ کو نہ جانے کیوں ہنسی آئی تھی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ کباب کی پلیٹ کو سلیب پر رکھ کر وہ پھر سے اس کی جانب مڑی۔ وہ چند پل کچھ سوچتا رہا، پھر گہرا سانس لے کر گویا ہوا، دراصل میری ماں اور بابا یہاں آپ کا رشتہ مانگنے آئے۔ ذرا ٹھہرا، اسے دیکھا۔ میرے لیے؟ کھجل سا ہو کر سر کے پیچھے ہاتھ پھیرا۔ تو یہ کہ مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، اس نے کہہ کر گہرا سانس لیا۔ یہ کہنا جتنا اسے آسان لگ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ اور پھر آگے ایسی زیرک نظروں والی لڑکی ہو تو بالکل نہیں۔ تو یہ بات آپ جا کر اپنی ماں اور اپنے بابا سے کہیں، مجھے کچھ کہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اس نے گویا ہاتھ چھاڑ کر مسئلہ ہی حل کر دیا تھا، یعنی کہ وہ اس کی بے نیازی اور غیر جانبداری سے اچھا خاصا متاثر ہوا۔ وہ میری بات نہیں مان رہے، اس نے بہت سنجیدگی سے کہہ کر اسے دیکھا۔ وہ بھی اتنی ہی سنجیدہ تھی۔ تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ مطلب میں آپ کی اس معاملے میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ آپ کے ماں باپ ہے، آپ کی زندگی، آپ کی شادی، اور آئے آپ میرے پاس ہے۔ بزنس مینجمنٹ ہی پڑھی ہے نا آپ نے؟ آخر میں معصومانہ سا سوال کیا تو گڑبڑا گیا۔ مومنہ تو ایسے بات کری تھی جیسے کسی اور کے رشتے کی بات کری ہو۔ اس سے اتنی براہ راست گفتگو کی امید نہیں تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس رشتے سے انکار کر دیں۔ میرے انکار سے میرے ماں باپ نہیں مان رہے۔ آپ تو کچھ بھی کہہ کر انکار کر سکتی ہیں۔ اپنے تئیں اس نے بہت پتے کی بات کی تھی، مگر مومنہ کو اس کی بات بہت بری لگی۔ کتنے سال کے ہیں آپ؟ ہاتھ باندھ کر بالکل پروسیکیوٹر کے انداز میں سوال کیا تو اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ 29 اور میں 18 سال کی ہوں۔ آپ مجھ سے عمر اور تجربے میں کہیں زیادہ پختہ ہے، پھر بھی میرے کندھے پر رکھ کر گولی چلا رہے۔ سوٹ نہیں کرتا آپ کو؟ آپ کو اگر کسی سے شادی نہیں کرنی تو سنجیدگی سے اپنے والدین کو انکار کر دے۔ اتنا ڈرپوک بننے کی کیا ضرورت ہے؟ 29 سالہ مرد اچھا خاصا سمجھدار اور معاملات کو حل کرنے والا ہوتا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کسی نے آپ کو انکار کرنا نہیں سکھایا۔ لفظوں کے ساتھ اتنی اچھی ہوگی اسے اندازہ ہی نہیں تھا، اور اندازہ تو اسے یہ بھی نہیں تھا کہ وہ اسے ایسا جواب دے گی۔ اسے اپنا آپ وہاں پر بہت بیوقوف لگا۔ آئی ایم سوری اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو تو۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اور کیا کہے۔ مجھے آپ کی بات صرف بری نہیں بلکہ بہت بری لگی ہے۔ یہ بات ناگوار نہیں گزری کہ آپ مجھے ریجیکٹ کریں۔ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے میری بلا سے آپ مجھے 100 دفعہ ریجیکٹ کریں، مگر یہ جو آپ نے میرے ذریعے خود کا کام نکلوانے کی کوشش کی ہے نا، یہ حرکت گھٹیا ہے۔ انسان میں اتنی ہمت تو ہونی چاہیے کہ وہ جو خود کے لیے سٹینڈ لے سکے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ سب سیکھے بغیر آپ اتنے بڑے کیسے ہو گئے؟ آخر میں استضاء کرتی ہوئی وہ چائے کی جانب مڑی۔ اس کی چائے پر جوش آ رہا تھا۔ اس نے آنچ ہلکی کی اور کباب گرم تیل میں ڈالے۔ شٹر شٹر کی آواز کے ساتھ کباب پکنے لگے۔ دراصل میری آئیڈیل آپ جیسی لڑکی ہرگز نہیں ہے۔ آپ کے اور میرے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ماں کو میں نے بارہا سمجھایا مگر وہ نہیں سمجھتی، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا تھا کہ شاید کوئی راہ نکال سکوں، مگر خیر میں خود ماں سے بات کروں گا۔ خجل سا بلا وجہ کی وضاحتیں دیتا پلٹنے لگا، مگر پھر اس کی آواز پر رک گیا۔ آئیڈیل نام کی کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہوتی رضا ہارون۔ یہ دماغ کا فطور ہے کہ یہ میری آئیڈیل ہے یا وہ میرا آئیڈیل ہے۔ حقیقت میں ہم سب انسان ایک جیسے ہوتے ہیں، اندر سے ٹوٹے بکھرے، اچھی بری عادت کا مجموعہ۔
परफेक्शन तो अल्लाह ने नहीं रखी तो आइडियलिज्म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बेहतर यही होगा कि आप हकीकत पसंद बनकर दुनिया को उसी नज़र से देखें जैसी वो है, नहीं तो आप आखिर में तनहा रह जाएंगे। वो ज़रा ठहरी, फिर अफसोस से उसे देखकर कहा, हम इंसानों की खूबसूरती के साथ नहीं उनकी आदतों के साथ रहते हैं। अपनी सोच बदले मेहरबानी करके। वो चला गया तो उसने सर झटक कर चाय कपों में उंडेली और कबाब लिए लाउंज में आ गई। अभी उसे रानी को लेकर रामिश के पास भी जाना था। उसका मूड फिर से बहाल होने लगा था। रामिश से मिलकर रानियां बहुत खुश थी। वो सेब जैसे कालों वाला बहुत खूबसूरत बच्चा था। ज़रा बातें करने में अटकता था मगर फिर भी क्यूट था। रामिश बहुत क्यूट है मम्मी। वापसी पर चादर के साथ हलकान होती रानिया ने कहा। उसे चादर लेने की आदत नहीं थी मगर पेशावर में बगैर चादर के निकलना मुमकिन नहीं था, इसीलिए वो उसे संभालने में हलकान हो रही थी। मोमिना की हंसी उसे देखकर बेख्तियार निकली थी। रानिया ने बेचारगी से मुस्कुराकर उसे देखा। घर चलो, फिर चादर बांधना सिखाऊंगी तुम्हें। वो आराम से बड़ी सी चादर को खुद के गिर्द लपेटे हुए थी। उसे आदत थी चादर लेने की। वापसी पर जब दोनों घर आई तो सब बड़ों को लाउंज में बैठे देखा। मगरिब की नमाज हो चुकी थी और अब सब यकीनन इंतहाई संजीदा बात कर रहे थे। उसकी निगाह बेख्तियार रज़ा पर गई। वो सर झुकाए बहुत बेचारगी से बैठा था। उसे इस खरगोश पर तरस आया। खामखा उसने उसे इतना डांट दिया था। हो सकता है वो बोल सकता हो मगर अपनी माँ को नाराज़ ना करना चाहता हो। वो भी तो मोहसिन की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। फिर अगर यही सब रज़ा कर रहा था तो इसमें क्या बुराई थी। उसे बस उसके अंदाज पर गुस्सा आया था। वो मर्द था तो उसे मर्द की तरह अपने फैसलों को ऑन करना चाहिए था। उसे उसका डरपोक रवैया बुरा लगा था। गहरा सांस भरती वो भी रानी के साथ लाउंज में चली आई। बात उसके रिश्ते की हो रही थी। रज़ा बेख्तियार सर उठाकर उसे देखे गया। सफ़ेद चादर में ढकी वो उसे बहुत भली मालूम हुई थी। भाई साहब, हम आपसे मोमिना का रिश्ता मांगने आए हैं, रज़ा के लिए। बात का आगाज़ शायद पप्पू ने ही किया था, इसलिए अब वो मज़ीद गुफ्तगू कर रही थी। पहले तो मोहसिन चौंके फिर मुस्कुरा दी। अलबत्ता शबाना मुतमईन थी उन्हें रज़ा जैसा शरीफ लड़का बहुत पसंद था। कुलसुम मैं मोमिना से पूछकर जवाब दूंगा। वो जिस तरह खिलकर मुस्कुराए थे, साफ जाहिर था कि उन्हें इस रिश्ते पर कोई इनकार नहीं था, मगर अब फैसला मोमिना पर रुक चुका था। वो मज़ीद कुछ भी सुने बगैर रानिया के साथ कमरे में आ गई। रानी ने उसके बुश्ते चेहरे को देखा। मोमी, तुम खुश नहीं हो? मेरे भाई नहीं पसंद तुम्हें? बेचैन सी उसके करीब आई तो मोमिना बेख्तियार मुस्कुरा दी। फिर उसके मासूम रुखसार पर अपना यख पड़ता हाथ रखा। मैं सोच कर जवाब दूंगी रानी, ऐसे फैसले इतने जल्दी नहीं होते। रज़ा भाई बहुत अच्छे हैं मोमी, बहुत लविंग है। वो बहन थी, उसका कसूर नहीं था। तुम आराम करो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। नरमी से कहकर वो बाहर निकली तो रज़ा को सीढ़ियों से चढ़कर अपनी जानिब आते देखा। वही दोपहर वाली जीन्स और जैकेट मलबूस खासा चिड़ा हुआ लग रहा था। उसे एक नज़र देखकर वो छत को जाती सीढ़ियों की जानिब बढ़ा और फिर जीनों पर चढ़ते छत के दरवाजे के पार गायब हो गया। उसने गहरा सांस लेकर खुद को सोचों से आज़ाद किया और जीने उतर गई। लाउंज में अब सिर्फ फुप्पू और अम्मी बैठी थी। अब्बू और पुप्पा फार्म्स पर जा चुके थे। उसने चादर स्टैंड पर रखी, अपना दुपट्टा पहनकर किचन में आ गई। बात करने से अगर वो रज़ा की कोई मदद कर सकती थी तो उसे करनी ही चाहिए थी। उसने चाय चढ़ाई और स्लैब पर उंगलियां बजाती कुछ सोचने लगी। कहते हैं कि अगर आपने पठानों की चाय नहीं पी तो आपने कुछ नहीं पिया। उसकी मुस्कुराती आवाज़ पर रज़ा बेख्तियार मुड़ा। नरमी से उसे देखती हुई करीब आई, चाय का कप उसके आगे किया, जिसे उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ थाम लिया। अपने कप पर हाथ फेरती वो उससे ज़रा फासले पर दीवार का सहारा लिए खड़ी हो गई। अब के सर्द हवा से उसकी नाक भी सुर्ख पड़ रही थी। पिछले 29 साल से पठानों की चाय ही पी रहा हूँ मैं। जुकाम ज़दा सी सांस अंदर खींचकर उसने कहा तो हंस दी। चाय का शुक्रिया। एक घूंट भरकर उसने उसका शुक्रिया अदा किया तो मुस्कुराई। हम दोनों अब इस पोजीशन पर खड़े हैं जहां हम अपने वालिदैन को नाराज़ नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि अब मैं आपको थोड़ा समझ सकती हूँ। रज़ा ने उसे गर्दन ज़रा तिरछी करके देखा। वो अपने कप के ऊपरी किनारों पर अंगश्त शहादत से दायरे बनाए थे। बचपन में मैं बहुत छब्बी थी, मोटी सी। मेरे स्कूल में लड़के मेरा मजाक उड़ाते थे, इवन लड़कियां भी। मुझे मेरे वेट की वजह से स्कूल में बुली किया जाता रहा और मैं अम्मी अब्बू के डर की वजह से कुछ भी बताए बगैर सब सहती रही। उस वक्त मैंने अपनी सीनियर अनम जावेद को अपना आइडियल बनाया था। जानते हैं वो कैसी थी? उसने कहते कहते रज़ा को देखा। उसकी कथई आंखें उसे दिलचस्पी से देख रही थी। बहुत खूबसूरत, बहुत नाजुक, लंबे बालों वाली। मैंने उन जैसा बनने की चाहत में अपना खाना पीना कम कर दिया। बजाय कुछ तख्लीकी काम करने के मैं दब्बू हो गई। मेरे सर पर एक ही धुन सवार थी कि मैंने अनम जैसा बनना है। मगर ये सब इतना आसान तो ना था। मैं उस वक्त 8 क्लास में थी।
ایک 8ویں جماعت کی بچی کو آئیڈیلزم نے بکھلا دیا تھا رضا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اپنا ویٹ لوز کروں، میں ایسی چبی نظر نہ ہوں جیسی نظر آتی ہوں، لیکن ایک بچی بھلا اپنا ویٹ کیسے کم کر سکتی تھی؟ جانتے ہیں میں نے کیا کیا؟ ایک دن انم کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ مجھے آپ جیسا بننا ہے۔ اس نے اتنا کہہ کر اپنے کپ سے چائے کا گھونٹ لیا اور پھر سے کناروں پر دائرے بنانے لگی۔ مجھ پر بہت زور سے ہنسی تھی۔ رضا نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ صرف وہی نہیں، ان کی ساری دوستیں بھی مجھ پر ہنسی تھی۔ میرا گال تھپ تھپا کر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان جیسی کبھی نہیں بن سکتی۔ میں گھر آ کر اتنا روئی، میرا دل بہت بری طرح ٹوٹا تھا۔ پھر ابو میرے پاس آئے، انہوں نے پوچھا کہ میں کیوں رو رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں نے کسی کو آئیڈیل بنایا تھا مگر ابو میں ان جیسی نہیں بن پائی، میں ان جیسی کبھی نہیں بن سکتی۔ ابو نے مجھے اس وقت کہا تھا کہ ہر انسان کو اپنا آئیڈیل خود ہونا چاہیے۔ ہم اپنے جیسے ہوتے ہیں، کسی اور کے جیسا بننے کے چکر میں ہم اپنا آپ کھو دیتے ہیں۔ تم اچھی لڑکی بنو، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی، غلط بات پر آگے والے کا منہ توڑ کر دینے والی، لوگوں کی پریشانیاں کم کرنے والی، سننے والی، اچھی مسلمہ۔ اس وقت میں نے خود اپنے آنسو صاف کیے تھے اور اس کے 2 سال میں ہی میں اپنی گلی کا دادا بن گئی تھی۔ اس کی بات پر وہ ہنسا تو مومنہ مسکرا دی۔ میں آج بھی اپنی گلی کا دادا ہوں، سوشل ورکر یوں نا۔ میرے اتنے سارے چھوٹے چھوٹے دوست ہیں، پیور سے، پیارے سے۔ آخری گھونٹ لے کر اس نے کپ چھوٹی دیوار پر رکھا اور پھر چہرہ اس کی جانب پھیرا، جیسے اب تمہاری باری۔ رضا نے اس کا مطلب سمجھ کر آخری گھونٹ بھرا اور کپ جھک کر نیچے رکھا، پھر سیدھا اٹھ کھڑا ہوا۔ سچ پوچھوں تو تم میرے ٹائپ کی نہیں ہو۔ میں ہچکچا رہا تھا تم سے بات کرنے میں۔ اس طرح کسی کو ریجیکٹ کرنا انسلٹ ہے، مگر بات کی کسی پریشانی سے پہلے میں چاہتا تھا کہ تم سے بات کر لوں تاکہ کوئی راستہ نکل آئے۔ مجھے لگا تھا تم ہچکچاؤ گی کیونکہ ظاہر رشتے کی بات ہے۔ ہمارے یہاں لڑکیاں بات کرنے سے گریز کرتی ہیں، مگر تم تو ایسے بات کری تھی جیسے کسی اور کے رشتے کی بات کرے ہو۔ بے ساختہ ہنسی تھی۔ ہاں وہ ویسی ہی تھی، ہنسی تھی کھلکھلا کر، جو کہ رضا کو بالکل پسند نہیں تھا، مگر اسے اچھا لگا کہ وہ اس کے سامنے خود کو بنا نہیں رہی تھی۔ وہ جیسی تھی ویسی ہی تھی۔ بلا وجہ شرمانا اور ہچکچانا میری فطرت میں ہی نہیں ہے۔ جو بات کرنی ہے صاف کرنی ہے، ٹھک کر کے، بھلے پھر وہ آگے والے کے سر پر ہی کیوں نہ لگے۔ اس کی طرح دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو بلا وجہ کی فصیل اس نے کھڑی کر رکھی تھی وہ فضول تھی۔ اس کے ججمنٹل رویے نے بہت کچھ بگاڑا تھا۔ وہ جیسا اسے سوچ رہا تھا مومنہ بالکل ویسی ہی تھی، مگر اسے اس کی صاف گوئی تو اچھی لگ رہی تھی، اس کی شفافیت، اس کی پیورٹی۔ میں بہت حساس طبیعت رکھنے والا بندہ ہوں مومنہ، ہمارے مزاج میں فرق ہے، بس میں اسی لیے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تمہیں برا تو نہیں لگ رہا؟ مجھے تو ابو جو کہیں گے میں وہ کروں گی، کیونکہ میں کسی کو بھی پسند نہیں کرتی، اور نہیں مجھے برا نہیں لگا۔ میرا آپ سے کوئی دلی تعلق نہیں ہے۔ کتنے آرام سے وہ کتنی مشکل باتیں کٹایا کرتی تھی۔ یقیناً محسن ماموں نے اس کی تربیت بہت اچھی کی تھی۔ تمہیں کیسے لڑکے پسند ہیں؟ ہاتھ باندھ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ نہ جانے کیوں اس سوال پر مسکرائی۔ کم از کم آپ جیسے تو نہیں پسند۔ وہ بہت زور سے ہنسا تھا۔ پھر مجھے رف ٹف سے لڑکے اچھے لگتے ہیں، اچھے خاصے گینگسٹر قسم کے۔ آپ تو اتنے کمپوزڈ، اتنے پراپر ہیں، ہنستے بھی شرافت سے، بالکل مماس بوائے ٹائپ جیسے ہیں آپ۔ مجھے اسٹینڈ لینے والے، ذرا رعب دار قسم کے لڑکے پسند ہیں۔ مگر خیر، ابو نے میری شادی کسی ایسے سے نہیں کرنی، جانتی ہوں میں۔ وہ اور میں ایک جیسے ہو گئے نا تو تباہی ہو جائے گی۔ پھر سے ہنسا تھا۔ ابو کہتے ہیں مومنہ کے لیے کوئی بہت سلجھا ہوا شریف سا لڑکا ہونا چاہیے، اس کی طبیعت جنگلیوں والی ہے نا، یہ امی نے کہا تھا۔ اف، رضا کا ہنس کر برا حال تھا اور وہ بولے جائے تھی مزے سے، آپ اپنے ملنے والے کو یوں ہی حیران کرتی ہے۔ اب آپ حیران ہو رہے تو اس میں کیا کروں؟ کیا کمال بے نیازی سے کندھے اچکا کر کہا تھا اس نے۔ رضا کو اس وقت بہت پیاری لگی۔ تمہارے ساتھ زندگی بالکل فینٹیسی نہیں ہوگی۔ آپ کیا کریں گے فینٹیسی کا؟ ناول پڑھنے والی لڑکیاں بھی اتنا فینٹیسی کے پیچھے نہیں بھاگتی ہوں گی۔ اور ہاں، میرے ساتھ واقعی زندگی ایسی نہیں ہوگی، ریئلسٹک بندی ہوں میں۔ فینٹیسی نے کبھی بچپن میں متاثر نہیں کیا مجھے۔ اگر تم پروسیکیوٹر بن گئی تو باقی لائرز کا کیا ہوگا؟ اسے سوچ کر ہی ان وکلا پر ترس آیا تھا۔ خلاص! انگوٹھے کو گردن پر پھیر کر اس نے کہا، بے شک۔ ویسے اگر میں تم سے شادی کر لوں تو تم مجھ پر ایزی رہو گی نا؟ ہرگز نہیں، بہت ٹف ٹائم دوں گی آپ کو۔ اتنی ظالم لگتی تو نہیں ہو۔
देखने में लगना भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? बहुत दिलचस्पी से उसने सवाल किया था। मोमिना ने उसे ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर देखा और मुस्कुराहट दबाकर बस इतना कहा, खरगोश। क्या? यकीनन उसके जवाब पर हैरान हुआ था। वो उसे खरगोश लगता था कि वाकई? तो वो जो यूनिवर्सिटी में लड़कियां उसके आसपास घूमती थी वो क्या था? उसने दोनों कप उठाए और मजीद कोई बात किए बगैर हंसी दबाती नीचे उतर गई। कमरे में आकर रज़ा ने खुद को शीशे में देखा। उसके खूबसूरत चेहरे पर सुर्ख पड़ती नाक और स्याह हल्की सी शियो थी। क्या वो खरगोश लगता था? और गौर से देखने पर उसे अंदाजा हुआ कि वो वाकई खरगोश लगता था। उफ के कान एकदम सुर्ख हो गए थे। खत्म शुद्ध। सच में यार क्या नॉवेल है। छोटी सी, लेकिन मैं ये नॉवेल रीड कर रही थी ना, एक लम्हे के लिए भी मेरे होठों से मुस्कुराहट जुदा नहीं हुई। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मस्त नॉवेल है यार। दिल खुश हो गया नॉवेल रीड करके। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इसमें कितनी प्यारी प्यारी लाइन्स है, कितनी खूबसूरत है। सबसे प्यारी लाइन आप लोगों को कौन सी लगी? सच में बहुत प्यारी नॉवेल है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।